मिलन एग्रो के मेहमानों से होगी मुलाकात, अमन के प्याम और सलामती की सौगात। इसी प्याम के साथ एक बार फिर मिलन एग्रो के मेहमानों के साथ नूर फातिमा और सुलेमान सयानी आपके सामने मौजूद हैं। मिलन एग्रो सीड एक ऐसा इदारा जो पाकिस्तान में पहली मरतबा खुद इन्हिसारी की पॉलिसी पर अमल करते हुए जिसने रिसर्च की सीड पर और रिसर्च कर रहे हैं और बहुत अच्छी तहकीक के बाद बेहतरीन से बेहतरीन बीज जो है वो पैदावार और ग़िज़ाई पैदावार के सिलसिले में उसको आगे बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तानियों को सेहत और तंदुरुस्ती से भरपूर ग़िज़ा फराहम कर रहे हैं। मिलन एग्रो सीट के दो मेहमान रोज़ाना होते हैं, उनसे सवाल जवाब होते हैं। दोनों शख्सियात बहुत मुनफरिद होती हैं, अपने अपने शोबे में वो बहुत महारत रखती हैं और उनसे गुफ्तगू करने में न सिर्फ हमें मज़ा आता है बल्कि आप लोगों को हमसे ज़्यादा वो गुफ्तगू सुनने में मज़ा आता है। आज जो दो शख्सियात यहाँ मौजूद हैं उनमें एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें मैं अगर ये कहूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में कम से कम उनका नाम इंतहाई मोतबर मुअज़्ज़िज़ और ऐसा नाम है, ऐसे शहर आफाक हस्ती हैं वो कि शायद ही कोई हो जो उन्हें ना जानता हो। माशाअल्लाह 3 मरतबा पाकिस्तान की हुकूमत में, हुकूमत पाकिस्तान में 3 मरतबा वफाकी वज़ीर रह चुके हैं आप। सियासत में थे तो कमाल के सियासतदान थे, अपना दामन बेहतरीन बचा के रखा, साफ़ व शफाफ रखा। सियासत के बाद जब मजहबी कामों में आए, मजहबी उमूर में आए, और मेरी याददाश्त जहाँ तक धोखा नहीं खा रही, मजहबी उमूर के ही वजारत पे भी फाइज रहे, तो मजहबी कामों में भी आपने अपना एक नाम व मकाम बनाया। वो फिर जब समाजी कामों में आए तो सुभान अल्लाह। इनके लिए, इनका नाम लेने से पहले मैं 2 अशार इनको इंतसाब करना चाहूँगा। ये वो शख्सियत हैं जिनके लिए कहा जा सकता है, कहानी बन के जिए हम तो इस ज़माने में, लगेंगी आपको सदियाँ हमें भुलाने में। एक ऐसी ही हस्ती हमारे दरमियान मौजूद है और बतौर ख़ास मेमन बिरादरी को भी हमेशा इन पर फ़ख्र रहेगा। एक आला नाम, एक बेहतरीन मकाम रखने वाले मोहतरम हाजी हनीफ तैयब साहब हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं किबला? अल्लाह का करम। हमारी खुशनसीबी के आज आप हमारे यहाँ मेहमान आए और हम आपसे कुछ सुने। कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया हजरात का। दूसरी शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद हैं वो कारोबारी लेन देन, इन मामलात, बिल्डर्स, वो घर कहते हैं ना कि सपने आप देखें घर हम बनाएंगे, तो सपने आप देखते हैं वो घर बनाते हैं। बिल्डर की हैसियत से भी जाने पहचाने जाते हैं। प्रॉपर्टी के हवाले से इंतहाई माहिर तरीन शख्सियत माने जाते हैं। मेंबर हैं पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के और इंतहाई नफीस शख्सियत, बहुत ठंडे लबो लहजे में बोलने के आदी, बहुत मुस्कुराते चेहरे के मालिक शुएब अन्ना। अस्सलामु अलैकुम शुएब भाई। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको भी एक चीज़ तो ज़रूर इंतसाब करना चाहूँगा कि आप बिजनेसमैन जो होते हैं ना वो खसारे और इसकी बहुत बातें करते हैं, तो आप जैसे लोग ऐसे होते हैं कि हम उनके लिए यही कह सकते हैं कि किताब ज़िंदगी का बस इतना सा गोशवारा है, किताब ज़िंदगी का बस इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। तो कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं हमारे दरमियान जो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम होती हैं। जैसा कि मैं हाजी हनीफ तैयब साहब के बारे में बता रहा था, सियासतदान, फिर मजहबी शख्सियत, अब समाजी शख्सियत में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का नाम कौन है जो नहीं जानता। आज कहते हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद में है कि जो ज़ात एक जिंदगी बचाती है गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो जो शबो रोज़ जिंदगियां बचाने में मसरूफ़ अमल हैं, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं और सवालात का आगाज़ करते हैं। सिलसिला हम बढ़ाते हैं। मैं जनाब हाजी हनीफ तैयब साहब की जानिब आऊँगी और जानना चाहूँगी कि जिस तरह से बताया कि आप एक ट्रस्ट चला रहे हैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट के नाम से, इसके टारगेट्स क्या हैं, ये किस तरह का काम कर रहा है ट्रस्ट, कहाँ कहाँ काम कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। तमाम सामीन और नाज़रीन को सलाम करते हुए मैं दुआ कर रहा हूँ कि ये रमज़ान के बाकी अय्याम हम सब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए खैर से गुजरें। आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद इस वक्त मक्का मुअज़्ज़मा में और मदीने मुनव्वरा में, कराची की, पाकिस्तान की मौजूद है। और अल्लाह ताला ने कुछ खामियां भी हैं हम
ٹیکس دینے میں اور دیگر چیزوں میں، لیکن تکلیف میں مبتلا انسانیت کی مدد کرنے میں پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، بے بے شک شک۔ بے شک اور پورے پاکستان میں سب سے زیادہ بڑا نام کراچی کا ہے۔ بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ یہ روش ہم کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دراصل ایز اے منسٹر میں 3 مرتبہ اس کراچی شہر کا شکر گزار ہوں، 3 مرتبہ MNA بھی بنا، ماشاءاللہ۔ کونسلر بھی رہا یہاں سے، بالکل بالکل اور میری جو منسٹریز رہی میں ان کے نام اس لیے بول دیتا ہوں تاکہ اس میں کچھ مکس اپ ہو رہا تھا۔ پہلی منسٹری لیبر، مین پاور اینڈ اوورسیز پاکستان، ماشاءاللہ دوسری تھی پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز، ماشاءاللہ زبردست۔ اور اس کے بعد تھی ہاؤسنگ اینڈ ورکس، ہاؤسنگ اور اس کے ساتھ ایڈیشنل چارج تھا انوائرمنٹل افیئرز۔ ماحولیاتی۔ تو ہم جب کراچی میں ہیں تو کراچی میں باغ قائد اعظم کے نیچے جو میوزیم ہے ادھر کوئی بھی جا کر وزٹ کرے، K21 چاہے تو ایک پروگرام کرے، وہ میوزیم اس فقیر نے بنانے کا فیصلہ کیا کیا، ماشاءاللہ، اور زبردست۔ 23 مارچ 88 کو میں نے اس کا خود افتتاح کیا۔ زبردست ماشاءاللہ۔ اور قائد اعظم کے مزار کے چاروں طرف جو گرین باغ ہے اس کا تعلق بھی صحت سے ہے، بالکل ماحولیات سے، ماحولیات کا ہے۔ بالکل بے شک آج کل موسمیات کی تبدیلی کے ایشو بہت چل رہے ہیں، بالکل۔ تو الحمدللہ کئی ایکڑ کا یہ گرین باغ بنوانے کا فیصلہ جنہیں جو آپ کی صاحب کو وزارت وزٹ کا کرا تھا، کے ماشاءاللہ۔ ان کو قائد اعظم کو مزار پہ دکھا کے، میپ دکھا کے، تبدیلی کرا کے، کابینہ سے منظور کرا کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے یہ کئی ہوتا ہے۔ ایکڑ کا واہ، باغ جو ہے بہت بنانے کا فیصلہ بہت کیا۔ زبردست ماشاءاللہ۔ اب رہا سوال ان تمام جگہوں پر رہ کر دیکھ لیا میں نے کہ پاکستان کے سرکاری اسکولوں سے ایجوکیشن نہیں ملتی، واہ، کیا بات کہی ہے۔ پاکستان کے سرکاری صحت کے اداروں سے صحت نہیں ملتی، واہ واہ۔ اس قدر لوگ تکلیف میں ہیں۔ تو اس لیے ارادہ کیا کہ یہ پالیٹکس میں تو اوپر نیچے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، کوشش یہ کی جائے کہ جتنی تیزی سے ڈائبٹیز کا مرض بڑھ رہا ہے، جتنی تیزی سے ڈائلیسس کرانے والا ایشو اٹھ رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے، جتنی تیزی سے ہونٹ کٹے اور تالو کٹے بچوں کا آپریشن کا بہت زیادہ۔ معاملہ تکلیف دہ صورتحال میں چلا گیا ہے، بالکل۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو وقف کر کے انسانیت کی خدمت کے لیے واہ 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 واہ، کیا ہیلتھ خوبصورت۔ اور ایجوکیشن اور ہنگامی حالات جیسے ابھی سندھ میں، پنجاب میں، سرحد میں، بلوچستان میں فلڈ کی وجہ پانی سے۔ فلڈ کی وجہ سے سیلاب ہو کی گیا وجہ سے، تھا، بالکل۔ تو الحمدللہ ہماری ٹیمیں نہ صرف کراچی سے اندر جاتی تھی پورے سندھ میں، بلکہ کشمیر کی ٹیم بھی پنجاب آ جاتی تھی، فیصل آباد اور لاہور کی ٹیم بھی آ جاتی تھی، تاکہ پورے ملک میں جو ایک سیٹ اپ ہے ورکرز کا وہ بہترین اس کو مٹیریلائز کیا جا سکے۔ زبردست۔ اور آگے بھائی سے شعیب سے بھی آپ کو بات کرنا ہے تو میں صرف یہ بات عرض کرتا ہوں المصطفیٰ ویلفیئر المصطفیٰ کے حوالے سے کہ دراصل تصور کیسے پیدا ہوا یہ اس نام کا، یہ سوال کرتے ہیں لوگ۔ بالکل دراصل پاکستان ہندوستان بننے سے پہلے ہمارے آبا و اجداد کاٹھیا واڑ بالکل گجرات کے علاقے میں بالکل، رہتے بے تھے، شک بے شک۔ اور وہاں سے وہ کاروبار کرتے ہوئے نانا جان حاجی عبدالغنی اور ان کے بھائی حاجی عبدالکریم یہ دونوں حرمین شریفین گئے اور دیکھا کہ سعودی عرب میں نہ پیٹرول ڈسکور ہوا تھا، نہ سونے کے پہاڑ ایجاد ہوئے تھے، اچھا غربت تھی بہت۔ تو ان دونوں بھائیوں نے پیسے خرچ کر کے مسجد نبوی کے باہر ایک یتیم خانہ بنا دیا وہاں کے غریب لوگوں کے لیے۔ ماشاءاللہ، یہ اپنے پاکستانی تھے۔ پاکستانی یہ دو ہندوستانی تھے، ہاں مطلب اس بننے وقت سے تو پہلے پاکستان نہیں تھا، پاکستان نہیں تھا۔ اور افتتاح جو ہے دو بہت بڑی پاکستان کی، ہندوستان کی بہت بڑی دینی ہستیوں سے کروایا۔ ایک مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد سبحان اللہ۔ مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک وہاں ایک بہت بڑے بزرگ مولانا قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی، ان دونوں حضرات کو بلا کر افتتاح کرایا۔ افتتاح کے لیے اب تو کینچیاں میں چلتی ہیں، وہ تو پہلے تو دعا ہی ہوتی تھی، وہ دعا کر دی انہوں نے، اور ساتھ میں یہ مشورہ بھی دے دیا آپ نے بنا تو لیا ہے لیکن بعد میں مسجد نبوی کی توسیع ہوگی تو یہ یتیم خانہ بیچ میں رکاوٹ بنے گا۔ صحیح۔ تو انہوں نے کہا ہم تاجر ہیں، ہمیں آپ گائیڈ کر دیں، بزرگ ہیں کہ ہم کیا کریں، آپ دینی رہنمائی کر دیں۔
انہوں نے کہا آپ ایک لکھ کے دے دیں وصیت کہ جب بھی مسجد نبوی کی توسیع کے لیے اس بلڈنگ کی اور جگہ کی ضرورت ہو تو ہم آپ اس بلڈنگ کو توڑ دیں اور جو اس کا کمپنسیشن بنتا ہو وہ ہمارے خاندان کی طرف سے مسجد نبوی میں لگا دیں. سبحان اللہ. یہ بات سنتے سنتے ماں کی گود میں بڑے ہوئے, ماموں سے خالوں سے یہ باتیں سنی تو ارادہ یہ کیا آپ کے کہ نانا اور دادا تھے جن کا آپ نے ذکر دونوں کیا, نانا ایک اور نانا نانا تھے ایک کے دادا بھائی. تھے جنہوں نے کیا؟ یہ بنایا تھا. واہ واہ. تو بس ان کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, اور ان سے سمجھ کر ذہن بن گیا تھا کہ ویلفیئر کا, بھلائی کا, یتیم خانے کا واہ واہ. کام کرنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ لے رہا کیا ہے. زبردست. بچوں کا ہمارا یتیم خانہ ہے. آپ اندازہ لگائیں یتیم بچوں کا کتنا کیلیبر اوپر گیا ہے کہ 5 مرتبہ مختلف گورنرز اپنے یہاں بدعوت پہ ان بچوں کو بلا چکے ہیں, اچھا ماشاء اللہ ماشاء اور ان کی وہاں ہوسٹنگ کرتے رہیں گے بالکل. کہ یہ کھانا کھاؤ بیٹے, یہ کھاؤ سر. کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ حاجی کا صاحب میں یہاں صرف ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جن کے آبا و اجداد مسجد نبوی کے صحن میں نیکی کا بیج بوتے ہیں ان کی اولادیں یہی کام کرتی ہیں. یہ دیکھیے آپ کہ آقا رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سرزمین پہ کیسی برکت ہے, کیسی رحمت ہے, کیسی نعمت ہے. شعیب بھائی آپ کی طرف آتے ہیں, کاروباری شخصیت ہیں, بزنس مین ہیں, لیکن آپ جتنے خوش اخلاق ہیں, جتنی مروت والے ہیں, ہمارے یہاں پاکستان میں عام طور پہ اتنے مروت والے بزنس مین نہیں ہوتے. تو بلڈرز لائن میں آنے کا کیوں سوچا؟ کیا فور فادرز تھے, اس وجہ سے آئے تھے آپ؟ اور پھر کیسا پایا اس لائن کو؟ اور اپنے بزنس کے حوالے سے تھوڑا سا جس طرح انہوں نے المصطفیٰ ویلفیئر کے حوالے سے بتایا, آپ بھی کچھ اپنے بارے میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ اتنا بہترین ایک پروگرام سجایا ہوا ہے اور اس کو مستقل بنیاد پہ آپ کر رہے ہیں. یہ شکریہ. آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. کئی دنوں کی محنت ہوتی ہے اور انتھک محنت ہوتی ہے جب جا کے اس طرح کے پروگرام کیے جاتے ہیں اور مستقل بنیاد پر کیے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. پھر میں بھائی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت میں سے جو ہے وہ اپنا وقت نکالا اور آپ کو اور ہمیں وقت دیا. میں ان کے دادا جان کو بھی جانتا ہوں. یہ بھائی صاحب جو ہیں وہ ہمارے بھائی صاحب کو جو ہے وہ تقریباً کوئی 50 سال پرانی ان سے رفاقت ہے. اور پھر ہم ایک ہی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, یہ بھی میمن برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور میرا تعلق بھی جو ہے وہ میمن برادری سے ہے. جہاں تک رہا کہ پراپرٹی کے حوالے سے اور کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, تو بالکل ایسا ہی ہے کہ میرے فور فادرز یہی کام کرتے تھے. بالکل. تو میں بھی اسی فیلڈ سے منسلک ہوں اور الحمدللہ انہی لوگوں کے جو تجربے ہیں اس تجربے کی بنیاد پر ہمیں کوئی نئے تجربے کرنے نہیں پڑے. وہ کہتے ہیں نا کہ تجربے کرتے کرتے بہت وقت گزرتا ہے, بہت ٹائم لگتا ہے ایک آدمی کو سیکھتے ہوئے, سمجھتے ہوئے, اور بہت نقصان کرنا پڑتا ہے. اور جو بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھا لیتا ہے تو بہت مختصر سے وقت کے اندر جو ہے وہ بہت کچھ حاصل بھی کر لیتا ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. اور پھر اس کا تجربہ اپنے بڑوں کے تجربے, یعنی بڑوں سے جو حاصل کیا ہوا تجربہ ہے اس کی بنیاد پر بہت زیادہ اور وسیع ہو جاتا ہے. تو اسی کا فائدہ اٹھایا الحمدللہ. آج بھی میرے بڑے موجود ہیں, ان کی جو ہے وہ گائیڈ لائن میرے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. جہاں پر ان کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو جو ہے وہ ان سے جو ہے مدد بھی لے لیتے ہیں, ان سے جو ہے مشاورت کر لیتے ہیں. تو الحمدللہ اسی طرح جو ہے وہ گاڑی رواں ہے, اللہ کا شکر ہے. بہت خوب. اور آپ نے جسے بتایا بزنس کا, تو میں اسی سے ریلیٹ کر کے آپ کے پاس ہی کوسچن لے کر آؤں گی اپنا, کہ آج کل ایز یوزول جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں نوکریوں کی بڑی کمی ہے, اور جو نوجوان نسل ہے وہ بیچاری در بدر پھر رہی ہے اپنی ڈگریز کو لے کر, نوکریاں نہیں مل پا رہی انہیں. اب جب وہ مائنڈ بناتے ہیں بزنس میں آنے کا تو وہ یہ سوچ کر رہ جاتے ہیں کہ آئیڈیاز کی کمی ہوتی ہے کبھی ان کے پاس, کبھی وہ یہ پراپر فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کس فیلڈ میں جانا چاہیے, اور اگر اس فیلڈ میں بزنس کی فیلڈ میں وہ آنا چاہیں تو وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کس طرح سے آنا چاہیے. تو میں چاہوں گی تھوڑا سے آپ آئیڈیاز ان لوگوں تک پہنچائیں اپنے, تاکہ ان لوگ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے آسانیاں ہوں, نوجوان نسل جو ہمیں دیکھ رہی ہیں ان کے لیے آسانیاں ہوں, اور وہ بھی پھر آرام سے کاروبار کی طرف کامیاب بزنس مین کیسے بن سکتے ہیں بزنس کی طرف وہ آ سکیں جس عمر میں آپ ماشاءاللہ اتنے کامیاب بزنس مین ہیں. سوال آپ کا بہت زبردست اور اہم سوال ہے نا, اور وقت کی ضرورت کے حساب سے بالکل صحیح سوال آپ نے کہا. بات یہ ہے کہ کاروبار کرنا بہت ضروری ہے, بجائے اس کے کہ آدمی جو ہے وہ نوکری کرے. اس سے زیادہ بہترین جو طریقہ کار ہے وہ کاروبار ہے. اب وہ کاروبار خواہ چھوٹا سا ہو کہ بہت بڑا ہو, بہت وسیع پیمانے پر ہو, یا بہت ہی مختصر سے ایک چھوٹے سے اسٹال سے شروع کیا جائے, وہ کاروبار ہے. بے شک. اور جس چیز کی انسان کو سمجھ بوجھ ہو, جس چیز کی اس کو مہارت ہو, اور جس چیز کا اس کو شوق ہو, اسے ابتدا وہیں سے کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ اسے یہ چیز جو ہے وہ اچھی لگ رہی کہ اس کام کے اندر نفع بہت زیادہ ہے, یا اس کام کی جو ہے وہ مطلب بڑی ڈیمانڈ ہے, لیکن اس کو اس کی جو ہے نا وہ سمجھ بوجھ نہیں ہے,
اور اس کو اس کا شوق بھی Knowledge نہیں نہیں ہے، بالکل. اور پھر وہ اگر اس کاروبار کی طرف بڑھتا ہے تو سراسر حماقت. خسارہ ہے پھر سائز. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی ہے, اسے پتا ہے کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ میں جو ہوں وہ فرینچ فرائز کا اسٹال لگا سکتا ہوں اور بہت آسانی سے اور طریقے سلیقے سے اس کو چلا سکتا ہوں, تو اس میں اس کو کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. وہ اس کو شروع کرے, اگر اس کے پاس جو ہے وہ صلاحیت ہے اور اس کا جو ہے وہ دل لگتا ہے اس کام کے اندر اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کی ترتیب بنتی ہے, تو وہ ایک اسٹال سے ایک بہت بڑی انڈسٹری کھڑی کر سکتا ہے. یہ چھوٹی سی مثال. بے شک بے شک. اور دوسری بات یہ کہ کاروباری جو حضرات ہوتے ہیں نا, وہ جب کاروبار کی طرف موو کرتے ہیں تو ان کا دماغ پھر وسیع سے وسیع ہوتا چلے جاتا ہے, کیونکہ وہ سیکھتے رہتے ہیں. وسعت آتی جو نوکری کرنے والا جو افراد ہیں, جو نوکری کرنے والے افراد ہیں, وہ صرف تالاب کے اندر ہی ہوتے ہیں. بھائی ہم بالکل بالکل ان کی جو زندگی, ان کا جو لائف اسٹائل ہے وہ محدود ہے. ان کو صرف اتنا پتا ہے کہ ہمیں صبح 9 بجے ڈیوٹی پر پہنچنا ہے, 5 بجے ڈیوٹی ختم لیٹ ہوئی ہو تو جانی پھر ہے. ہماری تنخواہ کاٹ سمپل سی بات ہے. لیکن جو کاروبار کی طرف جس کا رجحان ہوتا ہے وہ بہت سارے فائدے جو ہے نا وہ مہیا کر رہا ہوتا ہے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے روزگار کا بھی ذریعہ بن رہا ہوتا ہے. بے شک. تو میں سب سے یعنی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کاروبار کی طرف ترجیح اسی لیے دی جاتی ہے اور اسی لیے دی جانی چاہیے کہ اس سے سب کو فائدہ ہے. بے شک بے شک. ایک چھوٹا سا طبقے سے لے کر ایک بڑے طبقے تک سب کو فائدہ کاروبار کے تھرو ہوگا, اور اس سے ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود تاجر تھے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. حاجی صاحب, میں آپ سے ایک چیز صرف لازمی پوچھنا چاہوں گا, ہمارے پاس وقت محدود ہوتا ہے لیکن یہ چیز میرے دل کو بھی میں جاننا چاہتا ہوں خود بھی, کہ سیاستدان, پھر مذہبی شخصیت, پھر اس کے بعد سماجی کارکن, تینوں میں سے سب سے بہترین روپ اور مقام اور رتبہ اور درجہ کون سا لگا اور کیوں؟ بہت اچھا سوال ہے. اگر آدمی ایمانداری سے عوام الناس کی مدد کرنا چاہے تو فورسفل پوزیشن پالیٹکس کے ذریعے ہوتی ہے. بالکل. مثلا ایک منسٹر اگر چیف سیکرٹری کو فون کرے گا تو چیف سیکرٹری اپنے پی اے کو کہے گا پہلے مجھے لائن پہ لو, پھر سر ہیں, سر سے میری بات کراؤں. ایک بات. لیکن پالیٹکس میں ہمارے ہاں دیانتداری کا رواج بہت کم ہے. بالکل. میں اللہ کا شکر کرتا ہوں اس مقدس رات میں, مقدس مہینے میں, مقدس عشرے میں کہ میرے اوپر ایک پھوٹی کوڑی کا الزام نہ آج تک لگا ہے, نہ تا قیامت لگ سکتا ہے. آمین. بالکل. مذہبی بیک گراؤنڈ ہونے سے آپ کی زندگی کو محتاط طریقے سے گزارنے کا سارا نظام اسوہ حسنہ کی روشنی میں آپ کو مل جاتا ہے. اور سوشل ورکر تو اگر ہم اپنے اسکول اور کالجز میں بچوں کو شروع سے سوشل گیدرنگ والا بناتے, ہم پڑھاتے تو ہیں کہ اے مین از اے سوشل اینیمل, بالکل, لیکن اصل میں سوشل تربیت نہیں ہوتی. بالکل صحیح بات. کورس میں ایسے اسباق بھی نہیں ہوتے. لیکن آپ سنتے ہیں, پروگرام کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی, تمام صحابہ بھی, تمام اہل بیت اطہار بھی سب غریب پرور تھے. بالکل. بھوکے کو کھانا کھلانا, بالکل, یتیم بچے کی تربیت کرنا. واہ. اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو دنیا میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا جنت میں وہ میرے ساتھ اتنا قریب ہو. کیا کہنے. تو ظاہر ہے کہ یہ تین چیزیں اگر مل جاتی ہیں تو آپ ایک سبجیکٹ پہ اچھا اپنا گڈز ڈیلیور کر سکتے ہیں. مطلب یوں میں کہہ سکتا ہوں کہ مذہبی خاندان تھا تو مدینہ شریف میں یتیم خانہ بنایا. یتیم خانہ بنایا تو اٹ مینس کہ ایک سوشل کام کیا انہوں نے. بالکل بے شک. پھر پاکستان بننے کے بعد ایسے احباب ہم سب ایک ساتھ مل گئے جنہوں نے مل کر اس کام کا نام ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے المصطفیٰ رکھ دیا. کیا کہنے. تو اب یہ کام جاری ہے اور یہ ہم اپنی خوشی سے کہتے ہیں کہ کوئی کم سے کم 10,000 ایسے رضاکار تو المصطفیٰ کے ہوں گے جن کے ذہن میں ہر وقت یہ فکر ہے کسی غریب کی مدد کرنا. کیا کہنے. پڑوسی بھوکا نہ ہو, کھانا کھلا دیں, افطاری کرا دیں. سحری اور افطاری کے لیے رمضان میں نہیں تقسیم کرنا, آپ کو جو کچھ تقسیم کرنا وہ آپ شعبان میں تقسیم کرنا تاکہ رمضان میں کام جائے نا. بالکل بالکل. اب رمضان میں لوگ فون کر کے مانگ رہے ہوں
تو یہ تمام چیزیں خوش اسلوبی سے انجام دینے کے لیے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کتنے بڑے سخی تھے. بے شک بے شک. پورا گھر اقبال کہتا ہے کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس اور صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس. واہ 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 واہ. حضور نے غزوہ تبوک کے لیے مانگا سب کچھ گھر کا آدھا سامان تو فاروق اعظم لے آئے اور گھر کا پورا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھی یار غار یار مزار وہ پورے کا پورا سامان لے آئے. تو یہ چیزیں اگر پڑھائی جاتی ہوں بالکل تو ہم سینسیبل زندگی گزار سکتے ہیں. واہ واہ بہت خوبصورت. اتنی زبردست گفتگو ہے کہ سلسلہ ختم کرنے کو جی نہیں چاہتا. شعیب بھائی ون لائن پیام جو ان کی بھی آپ نے بات سنی, خدمت خلق ہم سب کا فریضہ ہے اور ہم سب کو ادا کرنا چاہیے. ون لائن پیام آپ کاروباری اور خدمت خلق کو کس طرح ملایا جا سکتا ہے, کوئی ایک لائن پیام دیں آپ. بڑی اچھی بات کہی, بالکل ملایا جا سکتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا تعلق پاکستان بزنس گروپ آرگنائزیشن کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ میں اس کا بورڈ ممبر بھی ہوں. چند لوگ جو ہے وہ 1.25 سال پہلے جڑے تھے ایک ٹارگٹ کو لے کر کہ اس امت کو جوڑنا ہے. واہ واہ واہ. کیونکہ بغیر اجتماعیت کے کامیابی نہیں ہے. انفرادی قوت جو ہے اور انفرادی طاقت جو ہے اس کی اجتماعی طاقت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. کوئی حیثیت نہیں. بالکل. جب ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ زمین پر رہنے والے چند لوگ اگر کسی چیز کو چاہ لیں مل کر, یعنی مل کر ایک ہو کر بالکل بالکل ایکا کر لیں بے تو شک. آسمان والا اس کو وجود دے دیتا ہے. تو ایسے ہی جو ہے وہ چند لوگوں نے مل کر الحمدللہ اس آرگنائزیشن کو بنایا اور اس 1.25 سال کی محنت کے اندر الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر استقامت والی ترقی اور عروج کو حاصل کر رہے ہیں. بالکل. اور ہم صرف اسی مقصد کے تحت ہم نے اس ایسوسیشن کا قیام رکھا ہے کہ تمام جتنے بھی بزنس مین ہیں, چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ نوکری کرتے ہوں, بالکل کسی بھی فیلڈ سے ان کا جو ہے وہ تعلق ہو, وابستگی کچھ بھی ہو, وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں. واہ. اگر وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے نا وہ پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا. بے شک. آج ہر طرف یہی سوال اٹھتا ہے نا کہ ہمارے ملک کے جو ہے وہ معاشی حالات خراب ہیں, بالکل بالکل نفسا نفسی کا عالم ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے نا, بالکل. پریشانیاں ہیں, مسائل, ہر چیز کا شکار ہوئے. بالکل. تو ان سب چیزوں کا جو حل ہے وہ سب سے پہلے اجتماعیت ہے. اجتماعیت یعنی کہ خدمت خلق بالکل. جب آپ اجتماعیت پر آ جائیں گے بالکل تو پھر کوئی نہ بھوکا سوئے گا انشاءاللہ, بالکل. پھر نہ جو ہے وہ کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہوگا, کیونکہ پھر ہر بھائی اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا. بے شک. تو جب سارے معاملات اجتماعیت کے تحت حل ہونے ہیں تو سب سے پہلی چیز اجتماعیت. سب ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے. بالکل. بہت زبردست باتیں ہوئیں آپ سے, اور ماشاءاللہ تجارت اسی لیے کہ آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور خدمت خلق وہ تو ان کی عادت و فطرت ہے. تو پھر کیوں نہ آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ بہت بہترین گفتگو رہی, بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملا, دوسروں کو ملا. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم آج بیٹھے ہی یہاں آقا مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور المصطفیٰ ویلفیئر جیسے ادارے جہاں کام کر رہے ہو, جہاں ایسی بزنس کمیونٹی ہو جو ایک دوسرے کی اجتماعیت کے بارے میں سوچتی ہو, میں کہتا ہوں اس قوم میں کبھی زوال نہیں آ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے, ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور یہی ہمارا ایمان ہوا. تو ایسی ہی شخصیات مسلم قوم میں جنم لیتی رہیں گی اور دوسروں کے لیے روشن مثال بنتی رہیں گی. میں بھی ہم دونوں کی طرف سے آپ کا شکریہ, آپ کے چینل کا بھی شکریہ کرتا ہوں. مجھے یہاں لانے میں فرحان نے بھی بڑی محنت کی. بالکل بالکل. تو میں جاگ کر اتنی دیر تک رہا, لیکن لوگوں کو اگر ٹیلی ویژن سے ایسے پیغامات, ایسے میسیجز ملیں, اور ایسے میسیجز کو اگر رمضان تک محدود نہ بھی رکھا جائے تو یقیناً اس معاشرے کی اچھی تعمیر ہو سکتی ہے. میں آپ کی بات کے جواب میں پھر ایک بات یہی کہوں گا, میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ میں 4 مصروں میں وہ بات کہہ دوں جس کے لیے 40 لائن لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے میں نے پہلے بھی اس ٹرانسمیشن میں ایسی ہی سماجی شخصیات کے لیے کہا ہے کہ درد ہی درد بھر گیا دل میں, اتنا حساس کر دیا غم نے, جب کسی آنکھ سے گرا آنسو اپنی پلکوں پہ لے لیا ہم نے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی پلکوں پہ آنسو لیتے ہیں, اور نور فاطمہ اسے ہی لوگوں کی نیکیوں سے معاشرہ چلتا ہے. میں بالکل آپ دونوں کی بہت ہی زیادہ ممنون و مشکور ہوں کہ آپ لوگ آئے اور اپنا قیمتی وقت ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کیا, ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا, اور آپ لوگوں کی جو باتیں ہیں شعیب بھائی نے جیسے آئیڈیاز شیئر کیے ہماری نوجوان نسل کے لیے, یقیناً وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اور آپ جیسی شخصیات سے ہمارے ناظرین کی ملاقات کروانے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے, فائدہ سینس کہ آپ لوگوں کی باتیں ہم لوگوں کے لیے یقیناً
کہیں نہ کہیں تو کام آنے والی ہیں اور ہمارے ناظرین کو بہت زیادہ کام آنے والی تمام تر چیزیں. تو آپ دونوں ہی شخصیات کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے. سحری کا وقت تھوڑا سا کٹھن وقت ہوتا ہے, گھر سے اپنے نرم بستر کو چھوڑ کے آنا کرنا اس وقت میں. اور ناظرین کرام, یہ جو آج گفتگو رہی یقیناً یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. حاجی حنیف طیب صاحب نے جو اپنی خوبصورت باتیں ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کی, جو ان کا ٹرسٹ ماشاءاللہ سے ایک بہت اچھا کام کر رہا ہے. شعیب بھائی نے جو اپنے آئیڈیاز شیئر کیے, یقیناً جب ایک انسان جس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ اپنی ایکسپرٹیز اگر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہے تو وہ ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدے والی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں آپ لوگوں کے لیے ہی, آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں, جتنا اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ اسی طرح کا ہے کہ بس میں خوب آفرز مل رہی ہوتی ہیں, ہم لوگوں کا کام ہے کہ ہم نے کتنی آفرز کو اویل کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ یہ گفتگو کا سلسلہ آج بہت ہی خوبصورت رہا, لیکن ہم چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف اور اس پر چلنے سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. بارش ہر جا رحمت ہی رحمت ہے ہر پل, ہر مسجد ہر گھر